बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की लम्हा बदलती सूरतें और मौजूदा हुकूमत लगता है कि मेहमान अदाकार बन गई है और हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है। नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है कि इमरान खान आवाम को बाहर ना निकाले, लेकिन इमरान खान के ज़रिए तमाम पाकिस्तान की आवाम और जमाती रहनुमा को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमात को हदायत की गई है कि पुरअमन एहतजाज का सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक गैर आइनी तरमीम ख़त्म नहीं की जाती, तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता, हुकूमत जुल्म फसादियत ख़त्म नहीं करती, बातचीत का दरवाज़ा ख़त्म, क्योंकि इस हुकूमत चोरी के मैंडेट हुकूमत से बात का करना वक्त का ज़िया होगा और अवाम की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना होगा। नाज़रीन, ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर बिलावल भुट्टो कराची से लाहौर इस्लामाबाद डी चौक में आके एहतजाज कर सकते हैं, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, इवन के सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बका के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए और आइन शिकनों का हरासा रोकने के लिए हर वो पुरअमन एहतजाज करेगी जहां उसका हक है। और ये एहतजाज नवाज शरीफ और जरदारी के बैरून मुल्क जाने, यानी कि इक़्तिदार छोड़ते हैं, क्योंकि इक़्तिदार छोड़ते हैं तो फिर यकीनी बात है ये पाकिस्तान भी छोड़ देते हैं। इनका पाकिस्तान ऐवान इक़्तिदार के मजबूत महलात में है, क्योंकि ये पार्टियां हमेशा डील करके आती हैं, एनआरओ लेके आती हैं और एनआरओ लेकर चले जाती हैं। इमरान खान ने कहा कि हम 5 जजों का फैसला मौजूद था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तहरीक इंसाफ के मुकदमा ना सुने, पर उन्होंने तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छीनने से लेके इंसानी हकूक़ की पामाली पर कहीं भी तहरीक इंसाफ की सुनवाई नहीं की और इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करते रहे और हुकूमत में वो उनको रिलीफ दिया जो माजी में नहीं मिलता। इस पर इत्तेज़ाज़ एहसन आइनी माहिर और एक वकील साहब जो बाद में ज़ख्मी भी हो गए, गिने मुनसफीन साहब गालबन, अगर मेरा नाम है, उनका नाम है, थोड़ी सी नाम में कमी बेशी हो सकती है, उन्होंने उनको सामने कहा कि आप मुतनाज़ा फ़ैसला करें और ना सिर्फ उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उन पर मुबैना तौर पर मुबैना तशद्दुद किया गया, जिस पर वो हस्पताल दाखिल हो गए और वो कहते रहे। इस मौके पर वकला बरादरी ने ना सिर्फ हुकूमत के मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ हक का अलम बुलंद किया, बल्कि एहतजाज का दायरा का इतना बढ़ा दिया कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद इमरान खान का आवाम को निकालने में कामयाबी के बाद तकरीबन उनकी एक्सटेंशन या वो जो गैर कानूनी आइनी तरमीम करके अपने आप को रखना चाहते हैं वो नामुमकिन हो गई है। और असद तूर, हसनात मलक और दीगर सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अलविदाई मुलाकात ख़त्म हो गई और जैसे ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होकर अगर आइन और कानून के मुताबिक चले जाते हैं तो उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आइन की हुक्मरानी और अवाम के हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई करते हैं तो ये हुकूमत जो मैंडेट चोरी की आई है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल खोला जाता है, तो फिर ना सिर्फ इमरान खान की रिहाई यकीनी लगती है फैसला ताहम, बल्कि फार्म 47 की जाली बुनियाद पर खड़ी हुकूमत खुद अपने ही धोखों से गिर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के साबक सुप्रीम कोर्ट बार के साबक प्रेसिडेंट आइनी माहिर जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट चलाई थी, इत्तेज़ाज़ एहसन उस मूवमेंट के हीरो थे, वो कहते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो अदलिया के लिए स्याह फैसले होंगे।
انہوں نے کہا قاضی فائد عیسیٰ نے بلے کا نشان جو عوام کا حق ہے وہ چھین کر جمہوریت کو کمزور کیا۔ انہوں نے کہا قاضی فائد عیسیٰ ہمیشہ وکلا کو عدالتوں میں توہین عدالت کی دھمکیاں دیتے رہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کھڑی ہونے کے ساتھ ساتھ کی بجائے نہ 90 دن پہ الیکشن نہ کرانے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی، نہ طریق انصاف کی سنوائی کی گئی، اور ان کی وجہ سے عدالتوں پر ایک سوال رہے گا۔ اعتزاز احسن، حامد خان، سلمان اکرم راجہ، علی ظفر، منیر ملک، پاکستان کے تمام چوٹی کے وکلا، آئینی ماہرین جنہیں جج بھی احترام سے دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا قاضی فائد عیسیٰ کے دونوں میں ہونے والی زیادتیاں اور انہیں ایکسٹینشن دی گئی تو وہ ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہوگا۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی نے جو جمہوریت کی مضبوطی کے لیے 14 ماہ کی جیل کاٹی ہے، یہ بھی ایک پاکستان میں مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلا کسی بھی غیر آئینی ترمیم کو آئینی ترمیم سے کرنے کی کوشش کو نہ صرف ناکام کریں گے بلکہ حکومت کا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں جاری رکھنے کی صورت میں اس وقت ملک سنگین بحران کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت انتقام میں اس وقت بانی پی ٹی آئی، ان کی اہلیہ بشرا بی بی جس کی کل ضمانت متوقع ہے، ان کی بہنیں اور پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کو بے گناہ چند پولیس افسران، نیب اور ایف آئی جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ گرفتار کر چکے ہیں، لیکن روز بروز عمران خان کی کال پر پرامن احتجاج میں شدت آتی جا رہی ہے اور کامیابی کے راستے میں صرف اور صرف اب کچھ فاصلہ رہ گیا ہے۔ ناظرین، جیل سے عمران خان نے واشگاف لفظوں میں جن پر بظاہر پابندی لگائی گئی ہے، کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے باہر اگر سپریم کورٹ کی تذلیل میں احتجاج کیا جاتا ہے تو طریق انصاف کا حق ہے کہ وہ ڈی چونک میں پرامن احتجاج کرے۔ ماضی میں سپریم کورٹ کے باہر سے لے کے ڈی چونک کا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو فری ہینڈ دیا گیا، انہوں نے ججوں کی تذلیل کی، اداروں کی تذلیل کی، پر ہم نے سیاسی انتقام کی بجائے قانون کا راستہ لیا۔ انہوں نے کہا عمران خان نے کہا اب عمران خان کی مسلسل عوام کا ساتھ دینے کی وجہ سے پرامن احتجاج میں ہر محاذ پر کامیابی کے بعد ان کی ایک کال پہ پورے ملک میں احتجاج ہو جاتا ہے۔ کامیابیوں کے بعد حکومت ہر روز کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے اور کسی بھی وقت اپنی ہی غلطیوں سے اپنے لیے ہی خطرہ بن چکی ہے۔ بانی بی ٹی آئی کو اب دبانا مشکل ہی ناممکن ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وکلا احتجاجات دوسری طرف دوبارہ طریق انصاف نے ملک بھر میں لاہور سمیت ڈی چونک سمیت احتجاج کی کال دے دی ہے، جس سلسلے میں مشاورت جاری ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پنجاب حکومت کا نواز شریف کی ایک تاریخ رہی ہے، محترم نواز شریف صاحب کی، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور محترمہ شہید بے نظیر سندھ کی وفاق ملک کی وزیر اعظم تھی، ان کے ساتھ بھی ٹکراؤ کیا، انہیں استقبال کرنے نہیں جاتے تھے، ان کے حکامات نہیں مانتے تھے۔ اب یہی حکام وفاقی حکومت مسلم لیگ نون اور پنجاب حکومت کی مریم نواز نے بھی شروع کر دیا ہے۔ نہ صرف انہوں نے عمران خان کے خلاف جھوٹے 200 مقدمات درج کرنے کے عالمی ریکارڈ قائم کیا جسے گز بک ورلڈ میں درج کیا جائے گا، بلکہ ان کی بیوی اور بہنوں کو گرفتار کر کے پی ٹی آئی کے گھر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے 1 لاکھ سے زیادہ تقریباً مقدمہ درج کر لیے ہیں۔ اور تو اور عمران خان نے حکومت کی طرف سے ملنے والے پیغام پر معذرت کر دیا کہ میں چوری کے مینڈیٹ اور این آر ملک دشمنوں سے کوئی مطالبات، ملک دشمن نہیں، کرپشن میں ملوث سیاستدانوں سے کوئی مذاکرات نہیں کروں گا۔ ناظرین، دوسری طرف کے پی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب تک وہ سچ نہیں بنا رہے، لیکن عوام اب صرف کہتی ہے ہم نے عمران خان کی بات ماننی ہے۔ علی امین گنڈا پور اور کوئی بھی لیڈر ہو، عوام خود عمران خان کی ایک کال وہ جیل میں بند بیٹھا شخص دیتا ہے تو پورے ملک میں احتجاج ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف
خیبر پختونخوا اسمبلی نے سخت ایکشن لیا ہے کہ وفاقی حکومت نے اور پنجاب حکومت نے کے پی کے پولیس افسران کو گرفتار کیا جو طریقے پاکستان وزیر اعلیٰ کے پی کے کی حفاظت پر مامور تھے۔ جب بھی بلاول بھٹو آتے ہیں، شہباز شریف صاحب آتے ہیں یا دوسرے صوبے آتے ہیں تو ان کی سیکورٹی ان کے ساتھ ان کے صوبوں سے آتی ہے، لیکن پرامن احتجاج کے دوران علی امین گنڈا پور کا اپنے ہجوم کو چھوڑنا تو تشدد کے بعد تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان پر اور ان کے وزراء پر وحشیانہ لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ کی گئی، اور آئی جی کے پی کے وفاقی حکومت کے اشاروں پر چلتا رہا، جس پر اسمبلی کی قرارداد کے بعد، کابینہ کی قرارداد کے بعد آئی جی کے پی کے جو عوام کی جان و مال کے محافظ ہونے کی بجائے وفاقی حکومت کے اشاروں پر چل رہے تھے، کے پی کے کی کابینہ کی منظوری کے بعد آئی جی سے ان کے اختیارات واپس لے لیے گیا اور ترمیم کے ذریعے وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے امین گنڈا پور، جن کے بارے میں خود سوالات ہیں، وہ آئندہ گریڈ پولیس اور ڈی ایم جی کے گریڈ 19 اور 20 اور 18 کے، خصوصاً 18 19 کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات انہیں دے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کے پی کے اسمبلی نے کہ صوبے کی پولیس کو پنجاب نے گرفتار کر کے صوبوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے، دوسری طرف جو کے پی کے ہاؤس سیل کیا گیا ہے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ اگر کے پی کے کی عوام کو نشانہ بنایا گیا، ان کے اداروں کو کمزور کیا گیا، تو وفاق میں جو کے پی کے ادارے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ان کے کارروائی کی جائے گی۔ یہ بھی خبر ہے کہ کل بشرا بی بی کی ضمانت کے قوی امکان ہے جو عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے ہم ایک جگہ پر احتجاج کی کال دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھے حکومت کی نا تجربہ کاری، انتقام میں اندھا اور انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے پورے ملک کو سیل کر دیا جاتا ہے، جس پر تاجروں نے بھی کہا کہ ہر روز اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ہر روز اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک ڈی چوک احتجاج کرنا ہے، لیاقت باغ کرنا ہے، مینار پاکستان کرنا ہے، بہاول گروپ کرنا ہے، میاں والی کرنا ہے، لیکن پورے ملک کو سیل کر کے ملک میں کاروبار آگے ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لیکن حکومت کی انتقامی کارروائیوں سے پورے ملک، جب شہر کو سیل کیا جاتا تو اربوں روپے کے نقصان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، لگتا ہے قاضی صاحب اب اس ملک سے ان کی اقتدار کا دور ختم ہو رہا ہے، اور بانی پی ٹی آئی جو پہلے دن سے قاضی فائد عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کی بعض سینئر صحافی جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں اور ماضی میں قاضی فائد عیسیٰ کیسے کرتے رہے، انہوں نے کہا ان کا دور سیاہ ترین ہے اور ان کی الوداعی کھانے شروع ہو گئے ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور منصور علی شاہ کے آنے کے بعد حکومت کے جو ناجائز فیصلے ہیں، جو ناجائز فیور لی ہے، اگر وہ فیور دیوار، وہ بیساکھیاں ہٹ جاتی ہیں تو بانی پی ٹی اے کی ضمانت بظاہر بادی النظر اور طریقے انصاف کے جو ہزاروں کارکن بے گناہ ہیں، ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی، کبھی امکان ہے۔ دوسری طرف وکلا برادری اور طریقے انصاف نے پی ٹی اے بانی عمران خان کی ہدایت پر چاروں صوبوں میں جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، جس میں انسانوں کو اٹھا لیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اغوا کر لیا جائے، ججوں کو میں 2 عدالتیں قائم کر دی جائے، ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو تبدیل کی جائے، اس کے خلاف چاروں ہائی کورٹوں میں درخواستیں دے دی گئی ہیں۔ لگتا ہے ایک تو حکومت ہر حال میں تمام ایم پی ایم این اے کو اغوا کرے، پیسوں کی بوری لگائے، آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے، عوام، وکلا اور پی ٹی آئی اس میں دیوار ہے۔ لگتا ہے کہ آئینی ترمیم حکومت کو لانے کے لیے نہ تو نمبر گیم پوری ہے، نہ آئینی اور قانونی کارروائی کی گئی ہے، اس کے بظاہر امکانات بہت کم ہیں، لیکن حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے شنگھائی کانفرنس کے بعد ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم لائیں، لیکن عمران خان جیل میں، جسے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ان کی لوڈ شیلنگ بجلی بند کر دی جاتی ہے، کہا جا رہا ہے
ہمارے جیل کے ذرائع کے مطابق، میں نے جیل کو ایک عرصہ کور کیا ہے، واشگاف لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پہلے سے زیادہ جیل میں مضبوط ہیں، پہلے سے زیادہ توانا ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ جو پاکستان کی قوم قربانیاں دے رہی ہے حقیقی جمہوریت کے لیے، آئین شکنی کے خلاف، انہوں نے کہا ہے کہ میں آزادی حاصل کر کے رہوں گا، اور یہ جدوجہد کوئی لیڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہے پی ٹی اے میں جو مرضی بیان دے، پالیسی عمران خان کی چلے گی، اور چلے گی آئین اور قانون کے مطابق، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے مطابق۔ اس سلسلے میں اعظم سواتی نے بھی جیل میں سے اپنے قریبی لوگوں کے ذریعے میسج بھجوایا ہے کہ عوام اس وقت تک پرامن احتجاج جاری رکھے جب تک عمران خان کی طرف سے کوئی میسج نہیں آتا۔ حلیمہ خان کو بار بار 2 دفعہ جیل میں ریمانڈ دیا گیا، ہر دفعہ جیل سے ان کی پیشی پر آتی مسکراتی ہوئی تصویر بتا رہی ہے کہ وہ نہ جیل کی دیواریں انہیں کمزور کر سکی، نہ جدوجہد کا عزم پیچھے ہٹا، اور طریقہ انصاف اس حکومت کے خاتمے جو غیر قانونی طریقے سے فارم 47 کے ذریعے آئی جاری رہے گی، اور عوام کو بہت جلد پاکستانی مفاد میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے عملی اقدامات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ موجودہ حکومت کا بوجھ اٹھانے والوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ تسی تے گاندھی پاتا جے، ساڈی جان بھی چھڈ ونجو، اس ملک نو چلن دیو۔ یہ سرائکی کی داد ہے، مجھے صحیح بولنا نہیں آتا، لیکن شاید پاکستان کے لیے اچھی خبروں کے سلسلے شروع ہونے والے ہیں۔ ظلم کی طویل رات اپنی موت خود مرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔